अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो हम सूरतुल बकरा से ट्रांजिशन स्टार्ट करते हैं और जो है वो इसमें करने वाले काम और कौन से काम हमने नहीं करने वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला नहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम, ये है हरूफ मुक़त्तआत, ठीक है। आगे है ज़ालिका, ज़ालिका ये इसको हम इसमें इशारा भी कहते हैं, यानी कि किसी की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ज़ालिका ये अल किताब, किसकी तरफ इशारा जा रहा है? किताब की तरफ। ज़ालिका ये अल किताबु किताब है, ला नहीं, रईबा कोई शक, किसी किस्म का शक, फी ही जिसमें, हुदन हिदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं? अल्लाह पाक कहते हैं ये किताब मतलब ये कुरान मजीद, जिसमें कोई शक नहीं, किसी किस्म का शक नहीं है, फी जिसमें हुदन हिदायत है, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रुक कर देखें तो हम ये देखें कि मुत्तकी कौन लोग होते हैं, ठीक है। मुत्तकी यानी कि अल्लाह ताला से डरने वाला। और अल्लाह ताला से डरने वाले कौन लोग होते हैं? देखिए हम लोगों ने अक्सर ये सुना है कि कुरान पाक में सब लोगों के लिए हिदायत है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि कुरान पाक सब लोगों के लिए है, लेकिन इससे हिदायत कौन हासिल करेगा? जो अल्लाह ताला से डरने वाले होंगे। सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि ये कुरान पाक हम पढ़ रहे हैं, इसके जो है असर हमारे ऊपर हो, सबसे पहले हमें अल्लाह से डरने वाला बनना है। जब तक हम अल्लाह से डरेंगे नहीं, हम हिदायत नहीं पा सकते। अब देखिए, हम अक्सर सोचते हैं हम कि हिदायत होती क्या चीज़ है। हिदायत दो चीज़ों से मिलकर बनी है। हिदायत कहते हैं नफ़ामंद इल्म और अमले सालिहा, यानी कि आप जो इल्म, अब देखें हम लोग ये भी कहते हैं अक्सर कि नफ़ामंद इल्म ही क्यों कहा गया है, क्योंकि क्या कोई नुकसानदेह इल्म भी होता है? तो हाँ, होता है नुकसानदेह इल्म। वो कौन सा होता है? जिसको हम पढ़ के अल्लाह पाक से दूर हो जाएं। जैसे आपने देखा होगा आजकल जो है वो कुछ साइंसदान जो होते हैं वो कुरान पाक को साइंस के साथ रिलेट करते करते साइंस के अंदर इतना खो जाते हैं कि वो कुरान से दूर हो जाते हैं। तो हम लोगों ने हमेशा अपनी दुआओं में भी ये कहना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें नफ़ामंद इल्म देना। आप लोगों ने वो दुआ अक्सर सुनी होगी, कौन सी है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। हम इसमें क्या दुआ करते हैं? हम कहते हैं अल्लाह पाक हमें वो इल्म देना आप जिसके अंदर नफ़ा हो। तो इसमें भी अल्लाह पाक से हम जो दुआ कर रहे हैं, ये जो हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, उसमें अल्लाह पाक ने कह दिया है कि ये कुरान पाक है, आप लोग पढ़ने की नीयत से बैठे हैं, आपको इसमें से हिदायत मिलेगी, लेकिन सबसे पहले आपको इसके अंदर सिफात डालनी पड़ेगी, वो है अल्लाह से डरना। अब ये सोचें कि हम अल्लाह से डर कैसे सकते हैं, या मुत्तकी लोगों की सिफात क्या है? तो वो अल्लाह पाक ने आगे बयान की है कि मुत्तकी लोग किस तरह के लोग होते हैं, किस किस्म के लोग होते हैं। अल्लाह पाक ने आगे क्या है? अल्लाह जीना, वो लोग जो, ठीक है, अल्लाह दीना वो लोग जो, अब वो लोग जो किन की तरफ इशारा जा रहा है? मुत्तकी लोगों की तरफ। अगर अल्लाह पाक ने कहा युमिनून, ईमान लाते हैं, ईमान यानी कि ऐसा ईमान कि उनका दिल भी मुतमिन हो और उनका जहन भी मुतमिन हो, ठीक है। वो लोग जो ईमान लाते हैं बिल गैब, गैब पर। अब यहाँ पे अगर हम रुक कर देखें तो बिल गैब, ठीक है, अगर बा के नीचे जो जेर है, अगर हम इसका अरबिक में मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है गैब के साथ, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों ने उन चीज़ों को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उस पर फिर भी हमने ईमान लेकर आना है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहली सिफात क्या बताई है? कि वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। अब गैब पर ईमान लाने से क्या मुराद है? गैब पर ईमान लाने से मुराद ये है कि जैसे अल्लाह पाक है, ठीक है, हमने अल्लाह पाक को नहीं देखा हुआ, लेकिन हमें गैब पर ईमान है। हम लोग मानते हैं कि अल्लाह पाक है। हम लोगों ने फरिश्तों को नहीं देखा हुआ, लेकिन हमारा ईमान है, ठीक है, हमारा ईमान है कि फरिश्ते हैं। हम लोगों ने नबियों को नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान है कि नबी पाक थे, या उनसे पहले जो अंबिया कराम थे वो थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है वो उससे पहले किताबें नहीं देखी कि वो किस तरीके से, हमने ये भी नहीं देखा कि आयात कैसे वर्स टू वर्स नाजिल हुई थी, हमें नहीं पता। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा है कि अगर आप लोगों ने अल्लाह से डरना है, मुत्तकी बनना है, तो सबसे पहले अपने अंदर एक सिफात लेकर आए, वो है गैब पर ईमान। यानी कि ऐसा ईमान जो बंद आंखों से, हम मतलब हमारी आंखें उस चीज़ को ना देख सकती हो। देखिए अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे हम लोगों ने आगे हम यहूद का वाक़या भी पढ़ेंगे, तो वो कहते हैं कि अल्लाह पाक हमें एलानिया दिखाओ, ठीक है, यानी कि हमने अल्लाह पाक को देखना है। तो अगर कोई चीज़ सामने आ गई तो वहां पे हमारे ईमान का कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना ईमान है? असल तो ये है ना कि बिन देखे अल्लाह से इतनी मोहब्बत की जाए। जैसे देखिए, हमें बिन देखे आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है।
ہمیں بن دیکھے اللہ پاک سے کتنی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے چاہتے ہو کہ آپ کو قرآن پاک سے ہدایت ملے تو سب سے پہلے اپنے اندر اپنے ایک صفات لے کر آنی ہے، وہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ پھر یہاں پہ آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں وہ یقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں۔ کون لوگ قائم کرتے ہیں؟ متقی لوگ۔ اور یہاں پہ دیکھیں، اگر ہم رک کے دیکھیں تو اللہ پاک نے کہا ہے قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز۔ اب الصلاۃ، نماز، اب یہاں پہ آپ لوگوں نے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو نماز پڑھنا ہے یہ کن لوگ کی صفات ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی صفات ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے ہی قرآن پاک سے اصل ہدایت لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں، آپ لوگ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آگے پڑھیں گے، اللہ پاک نے کہا ہے کہ اس قرآن پاک کے ذریعے میں بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت کرنے والوں میں سے بنانا، اللہ پاک ہمیں گمراہ کرنے والوں میں سے نہ بنانا۔ تو یہاں پہ ہماری دوسری صفات کیا ہونی چاہیے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے کہ یعنی کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں، نماز کو قضا نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ نے ایمان کا ذکر کیا۔ جب تک ہمارے اندر غیب پر ایمان نہیں ہوگا ہم نماز قائم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ پر بلیو ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیو ہوگا، تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہی ہم نماز قائم کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو، کس میں سے جو، رزقناہم، رزق دیا ہم نے، رزقناہم، رزق مطلب رزق دیا، نہ ہم نے، ہم انہیں، رزق دیا ہم نے انہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، اور ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ پاک نے تیسری صفات بتائی ہے کہ اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ خرچ کرنے سے کیا مراد؟ اور اکثر لوگ اس کا جو میننگ ہے وہ صرف اس سینس میں لیتے ہیں کہ یہاں پہ خرچ کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کا مال ہے۔ نہیں، اگر ہم عربک میں دیکھیں تو رزق کا مطلب صرف مال نہیں ہے، رزق کا مطلب ہے اپنا وقت دینا، اپنی اولاد، ٹھیک ہے، اپنے اہل، یعنی کہ اپنے گھر والے، آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ آپ چوتھے پارے میں آیت نمبر 1 میں پڑھیں گے کہ تب تک آپ لوگ نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کریں جسے آپ سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ جو مال تمہارے پاس ہے اس میں سے خرچ کرو، اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو رزق ان کے پاس ہے وہ دیا بھی ہم نے ہے، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہی ہم مانگ رہے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں، اولاد اللہ پاک دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر لگائیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں مال دیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ لگائیں، کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز کیوں رکھے گا؟ جب دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے کر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ صرف ہمارے ایمان کا لیول چیک کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسے ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت تو نہیں جمع ہو گئی۔ یہاں پہ ایک رزق سے مراد دنیا کی محبت بھی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے رزق کا مطلب یہ کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جتنی بنائی ہے وہ ساری انسانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہم بھول بیٹھے کہ دینے والا کون ہے۔ تو ہم لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے اس کو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیں، کیونکہ خرچ کریں گے تو آپ کے اندر متقی لوگ کی صفات آئے گی اور تبھی آپ قرآن پاک سے ہدایت لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو تیسری صفات ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ تمہارے پاس جو رزق ہے تم اس میں سے دو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مال تمہارے پاس میں نے، چاہے وہ بندے کے تھرو پہنچایا ہو یا پھر کسی طریقے سے پہنچا ہو تمہارے پاس، لیکن دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہے نا۔ تو جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم تو اس کے حقدار بھی نہیں ہیں، پھر بھی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اس مال میں سے جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ یہ ہے تیسری صفات۔ پھر ہے والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو، یہ کن لوگوں کی بھی بات چل رہی ہے؟ یہ متقی لوگوں کی بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما، اس پر جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الیکا، آپ پر، یعنی کہ اب چوتھی صفات کیا ہے کہ ہم ان چیزوں پر ایمان لائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون کون سی چیزیں نازل ہوئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا۔ ایمان لانے سے مراد یہ ہے، صرف ایمان لانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس یقین کر لی اور بس انف، ورنہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ورڈ یقین کا بھی یوز کر سکتے تھے،
جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ وبالآخرات ہم یوقنون میں یقین کا ذکر کیا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ دل سے ایمان لانا اور پھر اس پر عمل بھی کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے یہ ایمان، ہم لوگوں نے ہمیں پتا ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، حمزہ میم نون، یعنی کہ مومن۔ مومن بندے کون ہوتے ہیں؟ جو صرف علم نہیں لیتے، عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبل کا، پہلے آپ سے۔ پہلے آپ سے مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنے سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان پر جو کتابیں ہوئی ہیں ہم نے اس پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے پہلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ہم نے ان پر یقین رکھنا ہے، ہم نے ایمان لے کر آنا ہے ان پہ۔ ہمیں اس بات کا ایمان لے کر آنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ہم کسی ایک نبی کو دھتکار نہیں سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے انبیاء کرام جو ہیں وہ خود منتخب کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ چوتھی صفات کون سی ہے متقی لوگوں کی، وہ یہ ہے، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اب یہاں پہ متقی لوگوں کی پانچویں صفات ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے کہا ہے وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یقین کا مطلب کہا ہے، پہلے ایمان کا ہے، یعنی دل سے ایمان۔ یوقنون کا مطلب ہے کہ ایسا یقین، ایسا اندھا یقین کہ آپ لوگ کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا 100% بلیو ہونا چاہیے آپ لوگوں کو کہ ہاں واقعی آخرت ہے۔ اللہ پاک نے کلیئر کہہ دیا کہ ایک دن ایسا آنا ہے، جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا کہ مالک یوم الدین، یعنی کہ ایک بدلے کے دن کا مالک۔ تو اس پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پانچویں صفات یہ ہے کہ ہر مومن بندے کو، ہر متقی بندے کو اس بات پر یقین ہو کہ ایک دن ایسا آنا ہے جس میں ہمیں جزا اور سزا ملے گی، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو دیکھیں جب اللہ پاک نے یہاں پہ الذین یؤمنون بالغیب کا ذکر کر دیا ہے کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو آخرت بھی تو غیب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک سیپریٹ ذکر کیوں کیا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں؟ سیپریٹ ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر سے دوبارہ ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ آخرت کو نہ بھولنا، دنیا میں مگن نہ ہو جانا، آخرت کی تیاری کرنا آپ لوگ۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے الگ سے دوبارہ جو ہے وہ ہمیں دوبارہ ریمائنڈ کروانے کے لیے کہ آپ لوگوں نے اس دنیا میں مگن نہیں ہونا، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ 5 لوگوں کی صفات مکمل ہوئے، اور یہ 5 صفات کن کی ہیں؟ یہ متقی لوگوں کی صفات ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ 5 صفات آ جاتی ہیں تو الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ کن لوگوں میں شامل ہوں گے؟ ہم لوگ متقی لوگوں میں شامل ہوں گے۔ آگے بھی انشاءاللہ متقی لوگوں کی صفات آئیں گی، لیکن سورۃ البقرہ میں سٹارٹنگ میں جو ہے یہ متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی ان کا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اولئک، یہی لوگ، یہی لوگ سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہی جو متقی لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اولئک، یہی لوگ علی ہدن، ہدایت پر ہیں۔ دیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرسٹ آیت میں سیکنڈ آیت میں مینشن کیا تھا کہ ہدایت کن لوگوں کے لیے؟ متقیوں لوگوں کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ صفات بیان کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک علی ہدن، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ یعنی کہ یہ جو ساری صفات آئیں گی یہ رب کی طرف سے ہی آئیں گی۔ ہم لوگوں نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اللہ پاک ہمارے اندر یہ صفات آپ ڈال دیں۔ تو یہاں پہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک، یہی لوگ علی ہدن، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک، اور یہی لوگ ہم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھیں فلاح، یہاں پہ اگر ہم فلاح کی ڈیفینیشن دیکھیں تو فلاح کا مطلب ہے جنت، یعنی کہ جن کے پاس جو ہے وہ ہدایت آ گئی، مطلب ان کے پاس جنت آ گئی۔ تو یہاں پر اگر ہمارے اندر یہ صفات آ جاتی ہیں تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ صفات دی ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے چنا۔ آپ لوگ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس وقت کچھ اور کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ فون چلا رہے ہوں گے، کچھ لوگ میں بھی پوسیبل ہے کہ کوئی گناہ کر رہے ہوں، لیکن اللہ پاک نے آپ کو ان میں سے چنا۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم اگر دیکھیں تو یہ جو کورس جب سٹارٹ ہوا تھا تب بہت سارے لوگوں نے ایڈمیشن گروپ جوائن کیا، پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے لیسن گروپ جوائن کیا، لیکن لیسن گروپ میں سے بھی صرف کچھ بچیاں جو ہیں وہ کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے آپ پر، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ اللہ پاک نے آپ لوگ کو چنا۔ دیکھیں آپ کے گھر میں بھی تو اتنے سارے لوگ ہیں، لیکن اللہ پاک نے آپ ہی کو کیوں چنا؟ کیونکہ کہتے ہیں اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک نے ہمیں ہدایت کے لیے چنا، اور اللہ پاک نے ہدایت والوں کے لیے کیا کہا ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی۔ ہم جو ہیں وہ دنیا میں مگن ہو کے کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے سنا ہے کہ نماز میں آتا ہے حی علی الفلاح،
آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم اس کامیابی کو بھول جاتے ہیں۔ کیوں بھول جاتے ہیں ہم لوگ اس کامیابی کو؟ ہمیں کیوں نہیں پتا کہ اللہ پاک تو خود بار بار کہہ رہے ہیں کامیابی ڈھونڈنی ہے تو میرے پاس آؤ، کامیابی تو قرآن پاک میں ہے، کامیابی تو نماز میں ہے، لیکن کسی لوگ کو نہیں پتا ہوتا، ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ اصل کامیابی کہاں پہ ہے۔ دنیا کی کامیابی کے پیچھے اپنی اصل کامیابی بھول جاتے ہیں۔ یہاں پر ہے متقی لوگ کی صفات، آگے اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کافر لوگ کا رویہ۔ اب یہاں پہ اگر ہم ایک بات سمجھیں تو آپ لوگوں نے یہ رویہ صرف یہ نہیں کہنا کہ صرف نان مسلم کے لیے، اگر کافر کی عربک میں ہم ریئل ڈیفینیشن دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو نہ ماننے والا، یعنی کہ اللہ پاک کی طرف سے اگر کوئی حق آ گیا ہے وہ اس کو نہیں مانتے۔ جیسے قرآن پاک حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، ان کی سنت حق ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کے احکامات کو نہیں مانتے۔ جیسے کچھ لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ نماز حق ہے لیکن نہیں پڑھتے، تو ہم صرف یہاں پہ کافر کو نون مسلم کنسیڈر نہیں کریں گے۔ یہاں پہ کافر سے مراد کون لوگ ہیں؟ حق کو نہ ماننے والے، اور حق کو نہ ماننے والے مسلمان بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں مومن کی بات نہیں کر رہی، مسلمان اور مومن دو الگ الگ چیز ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو کلمہ گو ہو گیا، صرف کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، لیکن مومن وہ ہے جو صرف کلمہ نہ پڑھے بلکہ کلمے کے ہر حرف پر عمل بھی کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی کہ اللہ کی ماننی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، وہ کلمے پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک کن لوگوں کی صفات بیان کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کی جو حق کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا، بے شک، انا جب کسی ورڈ میں آ جائے تو یہ بات دیکھ لیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ مزید ایمفسس کریں۔ دیکھیں بات سمپل بھی یہاں سے سٹارٹ ہو سکتی ہے جن لوگوں نے کفر کیا، لیکن یہاں پہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں انا، بے شک، یقیناً، جسے ہم کسی چیز کو زور دینے کے لیے، کسی بات کو جو ہے وہ زیادہ یقین کروانے کے لیے جو پوسیبل ہو ہی نہیں سکتی، یا جو ہے جس پہ یقین کرنا مشکل ہو، تو اللہ پاک جو کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو آسان نہ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمفسس ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا، بے شک، الذین، جن لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ ابھی آگے ان لوگوں کی بات آئے گی، کفروا، کفر کیا، یعنی کہ حق کو نہ مانا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام، یا لم، نہ تنذرہم، آپ نے ڈرائیں انہیں، لا، نہیں یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ جو لوگ حق کو نہیں مانتے ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی کہ جن لوگوں نے حق کو ماننا ہی نہیں۔ اب ہم آگے یہ بھی دیکھیں گے کہ حق کو کون لوگ نہیں مانتے اور وہ کیوں نہیں مانتے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو لوگ حق کو نہیں مانتے ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہاں پہ اگر ہم یہ بات آپ نوٹ کریں کہ ہاں، یہ قرآن پاک جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں نے صرف یہ نہیں سمجھنا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی یہ قرآن پاک تھا۔ اگر یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک ہوتا تو اس میں ہمارے لیے ہدایت کیسے ہوتی؟ آپ نے ہر آیت کو اپنے لیے لنک کرنا ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان پہ برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی کہ انہیں چاہے جنت کی خوشخبری دیں یا پھر جہنم کا خوف دلائیں، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ جیسے میں آپ کو بتایا ہے، ایمان مومن سے نکلا ہے، اور مومن کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو صرف اور صرف کلمہ نہیں پڑھتے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اللہ کے حکامات پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔ اللہ پاک نے کہہ دیا جو حق کو نہیں مانیں گے ان پہ برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اور وہ کیوں نہیں لے کر آئیں گے؟ خاتمہ، مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ اب یہاں پہ ختم دیکھیں، ختم کا مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز ختم ہو گئی، مطلب مہر لگ گئی، اب اندر داخلہ بند ہے۔ کیوں؟ کہاں مہر لگائی اللہ نے؟ اعلیٰ قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں، دیکھیں قلب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے جو اللہ پاک کی طرف سے، جیسے قرآن پاک ہے، وہ بھی دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے بہت دفعہ جو ہے وہ دل کا ذکر کیا، آپ آگے قرآن پاک میں پڑھیں گے تو اللہ پاک نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ مجھے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دعا یاد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے اللہ پاک، قرآن پاک کو میری دل کی بہار بنا دے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دل کی بہار، یعنی کہ اگر ہمارا دل کی بہار، دل اچھا ہوگا تو پورا جسم اچھا ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل ایسی چیز ہے، اگر وہ خراب تو پورا جسم خراب، اگر وہ ٹھیک تو پورا جسم ٹھیک۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ سب سے پہلے یہ کہا کہ وہ حق کو کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ پاک نے مہر لگا دی ہے۔ مہر لگانے سے مراد یہ ہے کہ اب ان کے دل میں خیر کی کوئی بات نہیں جائے گی۔ وہ اعلیٰ سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، یعنی کہ وہ کوئی خیر کی بات نہیں سن سکیں گے۔ جیسے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا، ہم کسی کو خیر کی بات سنانا بھی چاہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا چھوڑو، اس کے بعد میں ہم کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ نہیں سنیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔
वाला अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर गिशावतुन, पर्दा है। यहाँ पे अल्लाह पाक ने कहा है वो अपनी आंखों से हक देख भी नहीं सकते। तो कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह पाक ने उनको ऐसा बना दिया है कि वो हक की बात सुन नहीं सकते, वो हक की बात देख नहीं सकते, वो हक की बात उनके दिल पर असर नहीं कर सकती। और अल्लाह पाक ने ये कहा है कि ऐसे लोग यानी कि हक को ना मानने वाले लोग, उनका क्या इंजाम है, वलाहुम, और उनके लिए अजाबुन, अजाब है, अजीमुन, बहुत बड़ा। अल्लाह पाक ने यहाँ पे क्लियर कह दिया उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है जो हक को नहीं मानेंगे। यहाँ पे हमारा एक रकू मुकम्मल हो गया है। हम इसका जो है वो पहले टॉपिक वाइज देखते हैं। उम्मीद है आपको जो है वो काफ़ी हद तक समझ आई होगी। हम इसके जो है वो एक नज़र में देखते हैं इस रकू में कौन कौन सी बातें बयान की गई हैं। अगर हम इस रकू का मेन मौजू देखें वो है कुरान पाक एक हिदायत की किताब है। ये हम लोगों ने पूरे रुकुओं में हमने यही पढ़ा है कि हिदायत कौन लोग हासिल करेंगे। तो हमारा इस पहले रुकू का मौजू भी क्या बनता है कि कुरान पाक जो है वो हिदायत की किताब है। सबसे पहले यहाँ पे अल्लाह पाक ने कुरान पाक से रहनुमाई उठाने वाले कुछ लोगों की खसूसियत बताई हैं कि जो कुरान पाक से रहनुमाई उठाने वाले उनके अंदर कौन कौन सी खसूसियत होंगी। सबसे पहले वो तकवा वाले होंगे। कौन से होंगे? तकवा वाले, यानी कि मुत्तकी, अल्लाह से डरने वाले। दूसरे होंगे ईमान बिल गैब, यानी कि गैब पर ईमान लाने वाले। तीसरे होंगे नमाज को कायम करने वाले, अकामत सलात। चौथे होंगे अनफाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला की राह में खर्च करने वाले। पांचवे थे अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाने वाले। और छठा आखिरत पर यकीन करने वाले। ये थी अल्लाह से डरने वाले यानी कि कुरान पाक से हिदायत पाने वालों की खसूसियत। आगे है नाकाम लोग। नाकाम लोग कौन से थे? हक को तस्लीम करने से इनकार करने वाले, जैसे मैंने आपको बताया हक को ना मानने वाले। कामयाबी की सारी खसूसियत को अपनाने से इनकार, क्योंकि अल्लाह पाक ने ऊपर क्लियर कह दिया है कि हिदायत कौन लोग पाने वाले हैं और कामयाबी कौन कौन पाने वाले हैं, मुत्तकी लोग। लेकिन जब वो इस बात को नहीं मानते तो वो खुद को नाकाम लोगों में शामिल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अल्लाह पाक ने जो तीसरी बात यहाँ पे बताई है वो है अल्लाह ताला का फैसला। अल्लाह ताला का फैसला ऐसे लोगों के लिए क्या है कि यहाँ पे अल्लाह ने इल्म, देखो इल्म तीन तरीके से ही हमारे अंदर दाखिल होता है। एक दिल के जरिए, एक कान के जरिए, एक आंख के जरिए। आंख से हम कुरान को देखते हैं, कान से हम कुरान को सुनते हैं और दिल से हम कुरान को महसूस करते हैं। कुरान हमारे दिल पर असर करता है। तो अगर हमारे पास हसूल इल्म के तीनों जरिए ही बंद हो गए तो इल्म कहाँ से जाएगा। और यहाँ पे अल्लाह ने आखिरी जो है वो इंजाम भी बता दिया है। वो उनका इंजाम क्या है? वलाहुम अजाबुन अजीम, उनके लिए सख्त अजाब है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक आप लोगों से ताल्लुक बिल्ला भी कर लिया है। अल्लाह ताला का ताल्लुक आपसे क्या है? देखा अल्लाह ने कहा हमने रिस्क दिया, यानी कि अल्लाह ताला ही रिस्क देने वाले हैं। इस बात को भूल जाए, हम दुनिया में मगन होकर दुनिया में इस कदर गुम हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अगर हम रिस्क के लिए ना निकले तो रिस्क नहीं मिलेगा। पूरा पूरा दिन नमाजें छोड़कर रिस्क कमाने में लगे होते हैं। अगर हम ये सोचे कि रिस्क देने वाली जात तो अल्लाह है तो नमाज के लिए वक्त निकल आता है। अगर हम समझे कि रिस्क देने वाला तो अल्लाह है, कुरान के लिए वक्त निकल आता है। अगर हम देखें कि रिस्क देने वाला तो अल्लाह है, हदीस के लिए वक्त निकल आता है। लेकिन हम लोग नहीं मानते। हम लोग जो हैं वो रिस्क के पीछे पीछे भागते हैं, हालांकि रिस्क हमारे पीछे पीछे भागता है। अल्लाह ताला ने जब जो तकदीर में रिस्क लिखा है वो मिल जाना है, फिर क्यों हम दीन के लिए वक्त नहीं निकालते? हम क्यों दीन को पीछे छोड़ देते हैं और रिस्क को आए करते हैं? ये दुनिया ऐसा है, अल्लाह पाक ने ये दुनिया हमें तैयारी के लिए दी है। दुनिया एक इम्तिहान गाह है, लेकिन हम लोगों ने यहीं पे अपना बसेरा बना लिया। हम दुनिया के मुसाफिर हैं। अल्लाह पाक ने कहा था ये दुनिया जो है हमारे लिए आखिरत बनाने का जरिया है। आप लोगों ने अक्सर, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ अगर कोई इंसान सफर के लिए निकले तो वो अपना सामान वगैरह बांध तैयारी करता है कि मैंने अपनी मंजिल पे पहुंचना है। और अगर रास्ते में कोई मसला आ जाए तो उस मसले को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है कि मैं मंजिल से लेट हो रहा हूँ और मैंने मंजिल की तैयारी करनी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे मुसाफिर और यहीं पे बसेरा बनाकर बैठ गए, इसी को ही अपनी असल पनाहगाह बना लिए, जबकि हम जानते हैं असल घर हमारा ये नहीं है। आप लोग देखें हमें अक्सर बेसुकूनी क्यों होती है, हम लोग अक्सर बेचैन क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा सुकून यहाँ पे नहीं है। हमारी रूह, हम जन्नत के लिए बने हैं, लेकिन हम खुद को क्यों जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं? इस बात को हमने सोचना है इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला ही की तरफ से हिदायत मिलती है। दूसरा अल्लाह पाक ने अपना ताल्लुक बयान किया है। एक तो अल्लाह पाक रिस्क देने वाले हैं, दूसरा अल्लाह पाक ही हिदायत देने वाले हैं। हिदायत के लिए इसलिए हम हर नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक हमें हिदायत दे, अल्लाह पाक हमें हिदायत नसीब फरमा। फिर तीसरा अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ताला इनकार करने वालों के दिलों और कानों पर मुहर लगा देता है और आंखों पर पर्दा डाल देता है। यहाँ पे अक्सर लोग की बात आती है कि जब अल्लाह ने तकदीर में आंख, कान और नाक पे मुहर लगा ही दी है तो हक बात कैसे जाएगी? यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि सबसे पहले वो इनकार करते हैं तो उनके दिलों कानों पे मुहर लगती है, यानी कि उसके बाद वो मजीद हक बात कबूल नहीं कर पाते। तो अल्लाह पाक जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو حق بات یعنی کہ قرآن پاک آپ کو سنا رہے ہیں. اللہ پاک نے مجھے توفیق دی کہ میں اس قرآن پاک کو بول کر بتا رہی ہوں. تو یہاں پہ اگر ہم پھر بھی اس بات کو انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جاتے ہیں، پھر یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں پر مہر لگا دے گا، کانوں پر مہر لگا دے گا، آنکھوں پر پردہ ڈال دے گا. اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. آمین. اللہ پاک ہمیں ہدایت کرنے والوں میں سے بنائے. آمین. اب یہاں پہ ہمارے لیے اس میں مین ٹاپک کیا ہے، مطلب ہم کہیں کہ اس رکوع کو پڑھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، حق بات کو قبول کرنا ہے، خواہ بتانے والا کوئی بھی ہو انشاءاللہ تعالی. اب یہاں پہ یہ کیوں کہا گیا خواہ بتانے والا کیوں کوئی بھی ہو؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اہل حدیث ہیں تو کہتے ہیں کہ اہل حدیث کی بات نہیں ماننی، اہل سنت کی بات نہیں ماننی. ہم لوگ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں تو اہل شیعہ لوگ کی بات نہیں ماننی. کیوں نہیں ماننی؟ اگر ہم اہل حدیث ہیں اور ہمیں اہل سنت والوں سے کوئی بات پتہ چل رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو رسول اللہ پاک نے کہی ہے، ہم نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حق بات ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا بتانے والا کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، اس کا کون سا فرقہ ہے. ہم نے یہ دیکھنے ہیں کیا بتانے والا جو ہے وہ ہمیں اللہ پاک سے ملا رہا ہے، ہمیں اللہ پاک کی سچی بات بتا رہا ہے، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک حدیث بتا رہا ہے. اگر وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اتھینٹک بتا رہا ہے تو ہم نے اس کی بات کو قبول کرنا ہے. بتانے والا کوئی بھی ہو، حق کو قبول کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ نے آج اپنا یہ جائزہ لینا ہے، کیا میرے دل کو یقین ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہدایت ملتی ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، کیا آپ کا دل مانتا ہے؟ کیا آپ کے دل کو یقین ہو چکا ہے آج کے رکوع پڑھنے کے بعد کہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ کہ آج کا رکوع پڑھنے کے بعد آپ کے دل کو یقین ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہدایت ملتی ہے؟ کیا آج کا رکوع پڑھنے کے بعد آپ کے دل کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے اور آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے؟ یہ اپنا جائزہ لینا ہے. دیکھیں جب تک ہم رکوع پڑھ کر اپنا جائزہ نہیں لیں گے ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہم ایمان کے کس لیول پہ کھڑے ہیں. ہم لوگوں نے اگر اپنا ایمان چیک کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ رکوع پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر کتنا اثر ہوا ہے، ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں. علم کو صرف خالی علم نہیں رہنے دینا، اس کو عمل میں ڈھالنا ہے اور اللہ پاک سے بار بار دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میں جو بھی حق بات سنوں مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. آج کا لیکچر ہم یہی اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ.